खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो इस हिस्से का हमारा टॉपिक है मुकामात मुक़द्दसा का एहतराम। तो अगर हम सब जो इस वक्त मुसलमान प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि दीगर जो मज़ाहिब के जो मुक़द्दस मुकामात हैं, हमारे अपने अकायद से मुतालिक जो मुक़द्दस मुकामात हैं, उनका एहतराम करें। और चाहे और जैसे दीगर मज़ाहिब की हमने बात की है, तो अगर हम मुसलमान नहीं हैं तो हमारा ये अख्तियार नहीं है कि हम किसी चर्च में जाके या किसी मंदिर को गिराने की बात करें। तो बहैसियत मुसलमान क्या हमारे हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों का तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। लेकिन वो कौन से मुसलमान हैं जिनके सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़ारात, आपने जन्नतुल बकी का वो मंज़र देखा है, फिर इन दिनों जो इराक़ में सूरत हाल जारी है, शाम में इससे पहले जो वाक़यात आपने देखे हैं, तो क्या वो लोग इस अंदाज़ में क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या असल दीन ये है कि जिनकी वजह से हमने दीन सीखा या जिनकी वजह से दीन हम तक पहुँचा है, उन्हीं के मज़ारात को उखाड़ दिया जाए और उनकी बेरुखी की जाए? तो ये असल में इंसान ही नहीं, ये दरिंदे हैं। और इंसानी जानों का जो एक कहते हैं कि एहतराम, और फिर जो मुक़द्दस मकामात का एहतराम जिस बंदे में नहीं है, वो इंसान ही कहलवाने का हकदार नहीं है। तो इस पर आपकी कॉल्स भी हम खोलेंगे और हमारे स्टूडियो में भी बातचीत जारी रखेंगे। सिस्टर, आप माशाल्लाह बहुत सी आप जैसे ज़ियारतों पे जा भी चुकी हैं, तो जो मानने वाला है, जो अकीदतमंद है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है ज़रा जब वो जाता है, या क्या आप अंदाज़ देखती हैं वहाँ पे? माशाल्लाह फारूक भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि ज़ियारतें ऐसी चीज़ें कि हमारे आज का क्या हर दौर का मोमिन जो है वो ज़ियारतों पे जाता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जाने दे के लोग जाते हैं वहाँ पे। अब तो जाने दे के लोग जाते हैं। और उस वक्त पहले भी इतना कम्युनिकेशंस और सिस्टम कम था, और ये आपकी ट्रेन्स और ये, तो उसमें लोग पैदल भी करके एक ज़माने में लोग गए हैं ज़ियारतों पे। तो मकसद मेन चीज़ ये है कि देखिए, एक तो ये है कि हमारी ज़ियारतें हमारे लिए दिलो जान से हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे इस्लाम में ये है कि आप अपनी ज़ियारतों का एहतराम करते हैं। या एक आप इसकी मिसाल ले लीजिए, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप किसी के खुदा को बुरा नहीं कहो, इसलिए कि वो पलट के आपके खुदा को बुरा कहे। तो ये एक लड़ाई जंग जो है ये, जिसका ख़त्म होना मुमकिन नहीं होता है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपना कर रहे हैं एहतराम अपने रोज़ों का, लेकिन साथ दूसरों के भी इबादत गाहों का एहतराम कीजिए। इसलिए कि देखिए, वो उनका ईमान है ना, हम उनकी दिल आज़ारी ना करें, अपने इखलाक से उनको अपनाएं, उनको बताएं, वो हम इखलाक से हमारे मज़हब में आए, ना कि हम उनके चीज़ों को गिरा रहे हैं, उनके इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गोलियां नहीं। तो वो किस तरह से मुतासिर होंगे मुसलमान से? वो मुतासिर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल उल्टा। अब देखिए, जो एक इमेज है मुसलमानों का, वो यही है कि जी ये तो या तो लोगों को मारने वाले हैं और अपने ही अकाबरीन का जो एहतराम नहीं करते, उनके जो मुक़द्दस मुकामात हैं, मज़ारात हैं, एहतराम नहीं करेंगे, तो ये हम लोगों को किस अंदाज से हकूक़ दे पाएंगे? तो कॉलर्स भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, इधर भी बात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद हमारे साथ बतूल सिस्टर्स हैं लगता है। बिस्मिल्लाह बेटी, बहुत शुक्रिया। और कुछ पढ़ के सुनाएंगी? जी अंकल, हम नवा सुनाना चाहते हैं। जरूर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आके पिज़्ज़ा बतौल दी बकरी से कोला के पाए सदे आके पिज़्ज़ा बतौल दी बकरी से कोला के पाए सदे कोई चोला पिया लुटेंदा है, कोई मुंदरी पिया लहेंदा है, कोई चोला पिया लुटेंदा है, कोई मुंदरी पिया लहेंदा
جزاکاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ. بہت شکریہ بیٹی. بطول سسٹرز تھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے ساتھ, اور شاید اگلے کالر آ چکے ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بڑا آپ سے بڑی دیر بعد یہ ٹاپک بہت ہی اچھا رکھا ہے. بڑی مہربانی. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگن سے. جی عمران فضل صاحب مہربانی. ہاں جی بسم اللہ. مقصد یہ ہے کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے جی تو جتنے بھی یہ ظلم مسلمانوں نے کیے, اہل بیت کیے, رسول کی آل پر کیے, نہ تو کوئی عیسائی تھا نہ کوئی یہودی تھا. تمام جو حکومتیں چلی آ رہی ہیں یہ ہماری ٹریڈیشن بن گئی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو 1300 سال پہلے جو کچھ ہوتا رہا, دیکھا جائے تو نظام رسول جو تھا اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا تھا کسی اور طرف. حکومتیں سیاسی وہی سیاست, باپ بیٹے کو قتل کرا رہا ہے, ماں بیٹے کو قتل کرا رہی ہے, بہن بھائی کو قتل کرا رہا ہے. اگر یہ 300 سال 400 سال پیچھے گئے تو مغل کیا کرتے رہے؟ یہ حکومتوں کی خاطر ہی قتل کرتے رہے, اور اسی کی خاطر یہ ہماری ایک ٹریڈیشن بن گئی مسلمانوں کی. یہ جب تک وہی بات آ جاتی ہے نظام پر کہ یہ جتنی دیر تک رسول کا نظام اور یہ نہیں آئے گا, یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں یہ رسوائی ہوئی اٹھانی پڑے گی. ایسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسی قومیں ہوتی میں ویسے ان پر حکمران مسلط کر دیتا ہوں. یہ ہمارا ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے. اگر جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. یہ جتنی دیر تک وہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کرے کہ نبی ان کافروں سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں, تو یہ کہیں گے اللہ نے. تو آج کے جو مسلمان اللہ پر سارا کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ والی حرکتیں بھی کریں. رسول کو مانتے ہیں تو رسول والی حرکتیں کریں. جو رسول نے سب دیا, یہ جو کچھ دین بنا کے دیا, خدا کا پسندیدہ دین ہے یہ اسلام, اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. اس کو چھوڑ کر وہی وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. وہی جنگ احد والا کام ہی ہو رہا ہے نا, لالچ وہی مال غنیمت کے لیے تو بعض یہ رسول کی بات نہ سنی کسی نے. صحیح. تو جتنی دیر تک رہے گی یہ مقامات پر, تو یہ تو صدیوں سے امام حسین کے روضے کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, کتنی دفعہ انہوں نے گرایا, اور جو آخری دفعہ کیا وہ صدام حسین نے سامنے ٹینک کھڑے کر کے امام حسین کے روزے پہ گولے مروائے تھے. یہ تو میں دکھاتا ہوں یوٹیوب پہ ہے یہ سارا کچھ. بالکل. تو یہ جتنی دیر تک یہ نبی کا اور اللہ کا نظام نہیں مسلمان فالو کریں گے, کوئی اور کر دے گا, اور کر رہے ہیں. یہ تو اسلام اس وقت تو ہوا میں پھر رہا ہے, نہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. جو بھی آتا ہے اسلام کو آگے رکھتا ہے اور انسانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور اپنے مفادات لیتے ہیں. نام نبی کا یوز ہوتا ہے اور اللہ کا نام یوز ہوتا ہے. تشریح اپنی کرتا ہے. جو اسلام آنے سے پہلے کہتے ہیں اے نبی ان سے پوچھ کے دیکھ یہ زمین و آسمان کتنے بتائیں, تو یہ کہیں گے اللہ نے. صحیح. بہت شکریہ عمران صاحب, بہت شکریہ آپ کے پوائنٹ کا, پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. بالکل جو ہر مسلمان ہے اس نے تشریح اپنے دین کی اپنے اپنے انداز سے کی ہوئی ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے جب چرچ پہ حملہ ہوا پشاور میں, تو طالبان کی طرف سے بیان ہے کہ یہ شریعت کے عین مطابق ہم نے کام کیا ہے. تو ہر کسی نے اپنی شریعت جو ہے وہ نافذ کرنے کے چکر پہ ہے, اور اپنے وہ جو جیسے ہمارے محترم فرما چکے کہ 6 فٹ کا جو ایک اپنا ڈھانچہ اس پہ اسلام نافذ نہیں کر پائے. یہ اسلام کیا ہے, کیا اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرنا, لیکن میں کیا سوچ رکھتا ہوں, کیا گند رکھتا ہوں, وہ اس پہ مسلط کرنا ہے. اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کی گردن بھی کاٹ دینی ہے. تو یہ جو حقائق ہیں. اور ناظرین جو ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مزارات کی, وہ توہین وہ جاری ہے. جنت البقیع کا واقعہ اور اس کے سے پہلے اس کے بعد بھی جاری ہیں. لیکن جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں یا غیر شیعہ بھائی ہیں, وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ایک معتبر شخصیت اور اہم ترین شخصیت جانتے ہیں. ان کے اصحاب کی بھی ان دنوں جو مزارات ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے. اس کی ذرا فوٹیج دیکھتے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھائیں تاکہ جو مظاہرہ یا جو ایک شدت ہے یا غم ہے وہ مل بیٹھ کے ہم لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ وہ مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے جو شام کے جو واقعات ہیں, عراق کے جو واقعات ہیں, صحابہ کرام کے جو مزارات ہیں, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جو مزار کی بے حرمتی ہے, تو اللہ اکبر, یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو سسٹر اس پر اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, یا جو بندہ جو ہے وہ حضرت غوث اعظم کو اپنا رہنما یا اپنا جو ایک اکابرین میں سے ایک سمجھتے ہیں, تو اب ان کا یہ کیا فرض بنتا ہے کہ کم سے کم اس پر آواز تو بلند کریں. دیکھیں بات یہ ہے فاروق بھائی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ فاروق اعظم کو مانتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. دیکھیے ہم سب ہم سب, وہ الگ بات ہے کہ ہمارا تھوڑا بہت ہم میں فرق ہے ان چیزوں میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا ہے تو ہم اس کا احترام نہیں کریں. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہی نہیں ہے, مذہب اسلام ہم لوگوں کو. آپ اس سے اندازہ لے لیجئے کہ کافر, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, کافر جو انڈیا میں میرے کزن ہیں لکھنؤ میں, کہہ رہے کہ جو وہ مجلس کرتے ہیں, جب ہمارے علم نکلتے ہیں, یقین جانیے کہ وہ ہمیں آ کے مجلس کا حصہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا مجلس میں حصہ ڈالیے اور علم ہماری گلی سے گزاریے. تو یہ دیکھ کے ہمارا دل دیکھیں اس طرح سے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک غیر کافر وہ ان کے احترام کر رہے ہیں, ان ہستیوں کا, ان سے وابستہ علموں کو اتنا احترام کر رہے ہیں, اور ایک یہ ہمارے مسلمان یہ کس مطلب روش پہ یہ جا رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان جی, بس ان کو ہم روک سکتے ہیں, اور یہ بالکل مٹھی بھر لوگ ہیں. یہ کبھی ادھر پاکستان میں یہ حرکات کرتے ہیں, پھر شام میں, پھر عراق میں کچھ لوگوں کو. عراق کے صدام کے زمانے میں دیکھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ روزے کو امام حسین کے چھنی کیا ہوا تھا, اور جس طرح وہ ماتم کرتے تھے تو الاؤ نہیں تھا, جس طرح ان پہ گولیاں برساتے تھے, اور آپ نے اس کا انجام بھی دیکھا کس طرح اللہ نے اس کا انجام دیا. یہ دیکھیں مقبرہ کھود کے جو میت ہے وہ نکالے اس طرح کی بے حرمتی, مطلب یہ دیکھ کے مطلب آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں. آپ کو ہمیں شرم آتی ہے. لاسٹ ڈیز میں سن رہی تھی اور میں نے پڑھا بھی تھا ایک بک پہ کہ امام کے نشانیوں میں سے, امام کے ظہور کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ایسا طبقہ, ایک ایسا قبیلہ پیدا ہوگا کہ وہ ہوں گے مسلمان, لیکن حرکتیں ایسی کریں گے کہ وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے, انسان بھی نہیں ہوں گے. یہ وہی قبیلہ ایک پیدا ہوا ہے, یہ وہی ایک گروپ ہے, وہی ایک گروہ ہے. یہ پیدا نہیں ہوا, کیا کہتے ہیں, یہ چل رہا ہے. یہ پتہ ہے, آپ اس سے اندازہ کیجئے جب جناب فاطمہ زہرا کے در کو جلا دیا, یہ وہی تو نسلیں ہیں. جب دیکھیں نا ان کا احترام نہیں کیا, یہ وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں, یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. یعنی ان کا جو ڈر اور ان کا جو خوف ہے یا ان کے اندر جو ایک حیوانیت ہے وہ پہلے سے ہے. اور اگر فاروق بھائی ہم سب متحد ہو جائیں تو یہ نہ صرف ہم شیعوں کے, یہ تو ہر مسلک کے مزاروں کو کر رہے ہیں نا. تو اگر ہم ایک ہو جائیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں یہ پھر ہمارے مقابل 1% بھی نہیں کھڑے ہوں گے, یہ 1% بھی نہیں ہوں گے کہ اگر ہم سارے مسلک کے لوگ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں. اور بس یہ نا کہ آواز اٹھانے کی بات ہے. اب 2-3 دن پہلے جمعہ گزرا ہے نا, اور جمعہ جو ایک مقصد کیا ہے اس کے خطبے کا, سب لوگوں کے جمع ہونے کا, سب ایک جامع مسجد میں جو بھی کسی بھی مسلک کا بندہ ہے وہ جمعہ پڑھنے جاتا ہے, تو مقصد اس عبادت کا یہی رکھا گیا ہے کہ لوگ جب اکٹھے ہوں تو اپنے جو مشترکہ جو کوئی مسائل ہیں, کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے اس پر بات کی جائے. تو پتہ نہیں ہمارے ہر تو گلی گلی میں مسجد ہے پاکستان میں, دیکھیں اب تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. تو کتنی مساجد میں اس اہم ترین جو ایشو ہے اس کو ذکر کیا ہوگا, بہت کم لوگوں کو ذکر کیا ہوگا. یا ایسے ایشوز جو ہیں ہم پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کریں. ہاں اب اگر یہاں فون کوئی آئے نا, فون آئے گا کہ پاکستان میں آپ کے نانا ابو کی قبر کو کوئی گرا رہا ہے, یا والد صاحب کسی کے فوت ہوئے, ہاں جو آپ کے والد کی کوئی قبر جو ہے وہ کوئی مسوار کر رہا ہے یا کوئی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ابھی سے پہلے جو ہے ہم فوراً اس حوالے سے کوئی نہ کوئی تدارک کریں گے, کوئی فون کریں گے, خود جائیں گے, پولیس کو کہیں گے. تو یہ کیا ہمارا ایمان اس حد تک نیچے جا چکا ہے جو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق کا, محبت کا. ایک تقاضا ہے کہ محبت ہے, تو محبت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں محبت کرتے ہیں, کہ ان کے مزارات کا یہ حال ہو رہا ہے اور ہم بالکل خاموش بیٹھے, اور اب شوال کا انتظار کرتے ہیں. جنت البقیع کی جو مسمار ہوئی ہے وہ ایک دن منا کے یوم جنت البقیع
اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم. اور اس کے علاوہ اگر دوسرے دن دیکھ لیے تو بڑے شوق سے مناتے ہیں یہ لوگ. جی بالکل. بچہ اس سے ہٹ کے ان دنوں کو ذرا توجہ دیں, بتائیں. تو اس سب کی مجموعی طور پہ یہ اگر ہم سب مسلمان ہیں یکجہتی کے ساتھ حضرت غوث اعظم کے جو بھی احترام کرنے والے ہیں, داتا صاحب کا جو احترام کرنے والے ہیں, عبداللہ شاہ غازی کا جو احترام کرنے والے ہیں, پاکستان میں دیکھیے نا بی بی کے ہے روزہ لاہور میں, آپ نے بی بی پاک دامن کا ہے, اور کیا کہتے ہیں کراچی میں آپ دیکھیں وہاں پر عبداللہ شاہ غازی کا ہے. بے شک. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مطلب بہت زیادہ ہماری یہ مقام بھی ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں. کوئی کالر بھی آ چکے ہیں شاید ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی مختصر سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. میں نے پہلے تو شاید میرے ٹیلی فون میں کوئی معاملہ ہے, گڑبڑ ہے, آواز آپ کی کٹ کٹ کر آ رہی ہے. بہرحال آپ کی آواز آپ نے پہلے وزیرستان کے دیکھا تھا, جو مہاجر آئے ہیں وہ دراصل پاکستان کے پہلے ہی شہری ہیں, وہ 18 یا 20 کروڑ آبادی میں شامل ہیں, کوئی غیر نہیں. صحیح ہے. ایک بڑی چیز کے حصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ مہاجر ہو کر آئے ہیں, ان کی تکلیفیں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ہم نے پریکٹیکل عملی طور پر ہم نے خود ہجرت کر کے دیکھا ہے, بہت مصائب ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کیا جائے کہ وہ عوام میں شامل ہے. اگر یہاں آتے ہیں تو وہ بھی 6 لاکھ ہیں, تو وہاں رہتے ہیں تو بھی 6 لاکھ ہیں. وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. سوال یہ کہ آپ طاہر القادری کے متعلق فرما رہے تھے, آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی انقلاب کیوں نہیں لائے. 2-3 دن میں انقلاب نہیں آتا. حضور نے 23 برس میں کاوشیں کی ہیں. امام خمینی دیکھیے, خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال لگائے ہیں. اس کے علاوہ انقلاب راتوں رات نہیں آتا. کسی دوسرے سے یہ توقع کرنا. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں کل الیکشن ہو, اگر میں ووٹر ہوں تو میں کس کو ووٹ دوں؟ ایک بات. دوسرا یہ سوال رہا کہ MWM وحدت المسلمین ہے, وہ ہماری پارٹی ہے, وہ کسی پارٹی میں کیوں ضمنی ہو جاتی, وہ نون لیگ کو کیوں ضمنی کر لیتی؟ بہت مشکل کام ہے یہ کہنا. اصل میں ہم اونٹ جیسا غیر پالتے ہیں کہ مرتے دم تک جب ایک آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس کو پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ طاہر القادری کے مقابلے میں جو کم از کم پنجتنباک رحمہ السلام کو مانتا ہے, ان کا نام لیتا ہے, کیا ہم داعش پارٹی کو ووٹ دیں؟ نہیں. ہماری یونٹی کی یہ حالت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے چمٹ نہیں جانا چاہیے, بک نہیں جانا چاہیے, غلام نہیں بننا چاہیے, تو پھر MWM کا غلام بھی نہیں بننا چاہیے. پھر کسی یہ ہماری حالت ہے. کار کفنی مرندری تینوں پیڑے عمل کا طلب دیدار جو کہ ہماری اپنی پارٹیوں کی یہ حالت ہے. ہم سب لیڈران کو جانتے ہیں, تو وہ کم از کم دیکھنا چاہیے حالات کو. تو اسے ذاتیات پر نہیں لے جانا چاہیے. اگر کسی آدمی نے اپنی پسند کے متعلق بات کی ہے یا کچھ ایسا, تو اس کو بار بار دیکھنا اچھا نہیں لگتا. اگر ہے تو میرا آپ سے سوال باہر رہے گا کہ میں کس پارٹی کو ووٹ دوں. اگر آپ خود کھڑے ہو سر, آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ آپ خود کھڑے ہوں. آپ نے اگر یہ کوالٹی ہے کہ اگر آپ کچھ ہو جائے گا. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ بالکل واضح پریزنٹر بنتے جا رہے ہیں, لیکن پریزنٹر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی کو بالکل اس کی بات نہ سنے. میرا آپ سے سوال, ابھی تو 4 منٹ سے آپ کی بات سن رہے ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں تو میں کس کو ووٹ دوں؟ بہت میری اس گستاخی کو معاف کیجیے گا. آپ سراخوں پہ, اور آپ جب بھی آئیں 100 بار آئیں, اس کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے وہی نا مثالیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, طاہر القادری صاحب وہ جو کربلا میں وہ ڈی چوک میں جو لوگ بیٹھے تھے, وہ اپنے آپ کو کربلا کا وہ منظر پیش کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے, اگر وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے نواز لیگ کی طرح, پیپلز پارٹی کی طرح ہیں, تو پھر اپنے آپ کو اسی مقام پہ رکھیں. پھر اتنی بڑی بڑی مثالیں نہ دیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پھر وہ خود اپنے آپ کو نہ دیں. وہ جیسے وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا, اگر وہ اتنی تھوڑی سی اگر بینائی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو اسی سطح کا لیڈر رکھیں کہ ایک گورنر کے آنے پہ وہ انقلاب تہس نہس ہو جائے. پھر اتنی بلند و باغ یہ گلے پھاڑنا اور یہ مائک توڑنا, اس کی کیا؟ شہباز شریف بھی وہی کام کرتے ہیں, وہ بھی کرتے جائیں. تو ہم یہی کریں گے. اور ایسے لوگوں کو کیوں ہم پیچھے چلتے ہیں؟ ہم خود کھڑے ہوں اپنے آپ کو. ہم نوا جو بھی لوگ ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, ان کو اکٹھا کریں. تو ہم کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم کس کو ووٹ دیں یہ والا سوال نہیں. ہم اپنے آپ میں اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. تو یہ بات ہے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جو ہے یہ بات جاری رہے گی.